बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी फर्स्ट ईयर इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपने गौर से सुना होगा। तारुफ़ के तौर पर मैंने आपको बहुत सी चीज़ें उसमें वाज़ेह कर दी। चंद अहम और बुनियादी हवाला जात या अहम नुकात तफ़सील से मैंने आपको बयान कर दिए। जहाँ तक मेरा ख़याल है तो इस वक्त उस लेक्चर के हवाले से सबसे अहम चीज़ आपके पास किताब का होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ किताब आप ले चुके होंगे। हमने अपनी निसाब को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर लिया और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। जमात नहम व दहम के हवाले से आपको इतना अंदाज़ा ज़रूर है कि हिस्सा नसर, नज़म, गज़ल और कवायद आपका निसाब 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अगरचे मैं आपको आपके मुकम्मल निसाब में और मॉडल पर्चे में इस चीज़ की वजाहत भी दे चुकी हूँ। मैंने आपसे तारुफ़ी लेक्चर में ये भी कहा था कि फ़ेडरल बोर्ड की वेबसाइट चेक कीजिएगा, वहाँ पुराने पर्चाजात भी मौजूद हैं, ओल्ड पास्ट पेपर्स भी मौजूद हैं वहाँ पर, और 2020 का मॉडल पेपर भी वहाँ पर मौजूद है। न्यू सिलेबस या न्यू निसाब के मुताबिक तमाम तफसील भी मौजूद है। अगर आप में से अब तक किसी ने वेबसाइट चेक नहीं की या ये बुनियादी पॉइंट या नुकात नहीं देखे तो बराए मेहरबानी इन्हें एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। ये दरअसल आपके अपने लिए आसानी पैदा करेंगे। आपको ख़ुद जो चंद एक सवालात आपके जहन में उठेंगे, ख़ुद ब खुद उनके जवाबात आपको मिलते चले जाएंगे और जैसे जैसे हम अपनी किताब के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, हमारे लिए आसानी पैदा होती चली जाएगी। अपने आज के बहावलाए किताब अपने आज के पहले लेक्चर में हम हिस्सा नज़म से आगाज़ करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मैं आपको आसान से थोड़ा मुश्किल की तरफ लेकर जाऊं। आपकी किताब में मौजूद नसर का हिस्सा बहुत सी जगहों पर कुछ मुश्किल अल्फाज भी हैं, खुश्क चीज़ें भी हैं, इतना मज़ा नहीं आएगा आपको, शायद इतना एंजॉय ना करें, लेकिन हमने उसे पुरलुत्फ़ अंदाज में आगे बढ़ाना है और इंशाल्लाह ऐसा होगा। हम सब मिल बैठकर अपना काम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएंगे, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। अगरचे हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन हम समाअतों के ज़रिए एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं या राब्ते में हैं। आगे बढ़ते हैं, आगाज़ करते हैं अपनी बाकायदा पढ़ाई का या अपने बाकायदा मुताले का। हिस्सा नज़म की पहली नज़म हम्द, जो सफ़ा नंबर 114 पर मौजूद है और 116 तक मश्क के साथ तमाम तफसील दर्ज है। उर्दू साल अव्वल लाजमी के तलबा से मुखातिब हूँ मैं। नज़म हम्द सफ़ा नंबर 114 ता 116 और शायर हैं माहिरुल कादरी। आगाज़ करेंगे हम हवाला शायर से। सफ़ा नंबर 114 पर आपके पास किताब में हवाला मौजूद है शायर का। मैं यहाँ पर आपको शायर के हवाले से कुछ बुनियादी और अहम नुकात बता दूँगी जो आपको तशरीह लिखने में मदद फराहम करेंगे या आपको नज़म का अंदाज़ या शायर का अंदाज़े बयां समझने में मदद देंगे। शायर हैं माहिरुल कादरी, इनके नाम का हिस्सा माहिर इनका तखल्लुस है। 30 जुलाई सन 1906 सने पैदाइश, 12 मई सन 1978 सने वफ़ात। हमदोनात के हवाले से माहिरुल कादरी का नाम अदबी शोहरत का हामिल है। माहिरुल कादरी ने तमाम असनाफ़ सुखन में कुछ ना कुछ ज़रूर तहरीर किया, लेकिन उनकी असल पहचान नात गोई के हवाले से हुई। इश्क़ इलाही और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर उनका कलाम उन्हें बाकी शोरा में मुमताज़ हैसियत देता है।
ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیت سادگی و سلاست اور بے تکلفی ہے۔ اپنے دلی جذبات کے اظہار کے لیے خوبصورت الفاظ کا چناؤ اور برمحل استعمال ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں گی، میں ہر لائن پر، ہر خاص اہم لفظ پر یا جو خاص معلومات تھی اس پر انیمیشن لگانا چاہ رہی تھی، لیکن اردو میں فونٹ کے کچھ مسائل یہاں اس سافٹ ویئر میں سامنے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھے یہ ارادہ ترک کرنا پڑا۔ اس لیے کہیں کہیں پر ہو بہو بالکل اسی طریقے سے پورا نثر پارہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں جو چھوٹی سی کمزوری یا ایک معمولی سا فرق جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ ہمارے سامنے جب ٹیلی ویژن پر یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر ہمارے سامنے جب اسکرین آتی ہے تو بجائے اس کے ہم پہلی لائن پڑھیں، ہم عنوان پڑھتے ہی فوراً آخری لائن کی طرف آ جاتے ہیں، لاسٹ ورڈ پر آ جاتے ہیں۔ اس سے جو سنانے والا ہے ہم اس کی آواز سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں، اس سے ہمارا تعلق یا واسطہ نہیں رہتا اور ہم اپنی منمانی سے اپنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں نے آپ کو جو 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس میرے رہ چکے ہیں انہیں کئی بار کلاس میں لائیو سمجھا چکی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہاں میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، تھوڑا سا کوآپریٹ کیجیے گا یہاں پر۔ میری آواز، آپ کی اپنی نگاہیں اور اپنے کان اس لائن اور الفاظ پر رکھیے گا جہاں میں پڑھ رہی ہوں یا میں رک کر آپ کو بات سمجھا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس چیز کا تھوڑا سا تعاون میرے ساتھ کیجیے گا تاکہ یہ چھوٹی سی ایک مشکل ہماری حل ہو سکے۔ یہاں بھی پہلی لائن میں اگر آپ آخر کے 2 الفاظ دیکھیں، کچھ نہ کچھ، یہ انیمیشن لگانے کی وجہ سے کاف کی کش اس پر سے ختم ہو گئی ہے، اور آپ اسی کو ہینڈ آؤٹس کے فولڈر میں یا PDF فارم میں دیکھیں گے تو وہاں فونٹ کا یا حروف کا یا الفاظ کا کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے ایز اٹ از یہ آپ کے سامنے موجود ہے پورا نثر پارہ۔ آپ دھیان دیجیے گا میری آواز پر اور ان الفاظ پر، اس جملے پر جو آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں یا جنہیں میں لفظ ب لفظ بول کر آپ کو سنا رہی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ امپورٹنٹ پوائنٹس جتنے تھے، اہم باتیں جتنی تھیں شاعر کے انداز بیان کے حوالے سے، وہ یہاں آپ کے سامنے حوالہ شاعر میں موجود ہیں، اور تشریح میں شاعر کا حوالہ دینا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نظم کے ہینڈ آؤٹس میں یا PDF فارم میں یا اس کی ایکسرسائز میں نے نمونے کے طور پر، سیمپل کے طور پر اسی نظم سے ایک شعر لے کر آپ کو تشریح کا پورا پیٹرن بتا دیا ہے۔ نحم اور دہم کے حوالے سے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ آپ نے ماڈل پیپر میں دیکھا ہوگا کہ آپ کے تشریح کا پورشن کتنے نمبر کا ہے، نحم اور دہم کے مقابلے میں اس میں نمبر کا اضافہ ہے، اس لیے ہم اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کریں گے۔ دوسری بات، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیول پر ہمیں تھوڑی زیادہ وضاحت کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ میں نے تشریح کا پورا ایک پیٹرن، ایک پورا طریقہ کار آپ کو دے رکھا ہے۔ آپ ایک دفعہ اپنی PDF فائل میں اسے چیک کیجئے گا، بغور مطالعہ کیجئے گا۔ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اپنے پاس پوائنٹ نوٹ کر کے رکھیے گا۔ انشاءاللہ عنقریب جب ہمارا واٹس ایپ گروپ بنتا ہے تو ہم اس میں 1 by 1 ان مسائل کا حل بھی نکال لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا، حوالہ شاعر کے بعد نظم کا حوالہ ہم دیں گے۔ بجائے اس کے کہ ہم ہر شعر کا ایک ایک حوالہ دینا اپنے لیے ہم اس کا پابند کر لیں اپنے آپ کو کہ ہم ہر شعر کا حوالہ دے رہے ہیں، ہر شعر کا مرکزی خیال دے رہے ہیں، ایسا نہیں کریں گے ہم اوورآل مجموعی طور پر پوری نظم کے فنی محاسن ایک مجموعے کے طور پر، ایک خلاصے یا نچوڑ کے طور پر ایک ہی بار مختصر سے ایک نثر پارے میں سامنے لے آئیں گے۔ نظم کا حوالہ دینے کا مقصد نظم کا نام لکھنا، شاعر کا نام لکھنا، اس کے بنیادی ماخذ کا لکھنا ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ حوالہ نظم
آپ کی نظم کے حوالے سے وہ اہم اور بنیادی باتیں ہیں جو آپ کی نظم کی وضاحت کر رہی ہیں، آپ کو نظم کا انداز بیاں سمجھا رہی ہیں، آپ کے لیے نظم اور شاعر کے بیان کرنے کا مفہوم واضح کر رہی ہیں۔ حوالہ نظم میں ہم ان فنی محاسن پر بات کرتے ہیں۔ فنی محاسن کیا ہیں؟ شعر کا، نظم کا، وہ ٹیکنیکل کوالٹی آپ اس کی کہیے، وہ اس کی خوبصورتی، وہ ٹیکنیکس، وہ طریقہ کار، وہ انداز جو شاعر نے اپنائے، شاعر نے اختیار کیے اپنی بات وضاحت سے بیان کرنے کے لیے یا اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے۔ اس میں ہم علم بیان کی بھی بات کرتے ہیں، علم بدیع کی بھی بات کرتے ہیں۔ علم بیان و بدیع کے حوالے سے جماعت نحو و دہم کی سطح پر آپ نے تھوڑا بہت ضرور پڑھا ہوا ہے۔ علم بیان کا تو مفصل بیان آپ نے پڑھا ہوا ہے، تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل۔ اسی طریقے سے جب ہم علم بدیع کی طرف جاتے ہیں تو مختلف صنعتوں کا احوال، صنعت حسن تضاد، مرات النظیر، حسن تعلیل، لف و نشر، تلمیع وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ میں اس نظم میں آپ کو اس الجھن میں نہیں ڈالوں گی، لیکن اپنے اگلے لیکچر میں ہم تھوڑا تھوڑا ان کا حوالہ اپنے ڈاکومنٹ کی فارم میں دیکھتے چلے جائیں گے، دہراتے چلے جائیں گے، تاکہ اشعار سمجھنے میں ہمیں مشکل کا سامنا نہ پیش ہو۔ حوالہ نظم دیکھتے ہیں ہم۔ اصناف نظم میں حمد وہ تعریفی یا وصفی کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام تر نعمتوں و رحمتوں کا ذکر اس کی تعریف کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مذکورہ نظم فکری و فنی محاسن کا مرکہ ہے۔ فنی محاسن شاعر کے انداز بیاں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، فکری محاسن اس کی سوچ، اس کے جذبات جو آپ تشریح میں بیان کرتے ہیں۔ تو واضح کیا ہوا؟ فن شعر کا کیا ہے؟ اس کی بیسک یا بنیادی خوبصورتی، مرکبات ہیں، تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، علم بدیع کے حوالے سے کچھ بیان کیا گیا ہے، تراکیب ہیں، کیا حوالہ اس میں استعمال کیا گیا ہے، کتنی سادگی ہے، کتنی روانی ہے اس میں، کتنی نغمگی یا موسیقیت کا احساس ہے اس میں، یہ تمام چیزیں فن میں آتی ہیں۔ اور فکر کیا ہے؟ تشریح، شعر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تفصیل سے بیان کرنا، شاعر کے دلی جذبات کے تناظر میں اپنے الفاظ میں شعر کا مفہوم بیان کرنا۔ اب یہاں پر واضح کیا بات ہوئی کہ حمد وہ وصفی کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ حمد، نعت، منقبت، قصیدہ، چاروں حوالوں سے آپ مختلف نظموں میں پڑھتے چلے جائیں گے۔ حمد، نعت، منقبت، قصیدہ چاروں کا تعلق تعریفی صنف سے ہے۔ یہ اصناف سخن میں نظم کی وہ قسم ہے، وہ اقسام ہیں جن میں کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور اصطلاح میں ان اصناف کو کسی خاص وجود کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہم مخصوص کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے بیان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بہترین ذکر کے لیے۔ نعت مخصوص کر دی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لیے، توصیف کے لیے، ان کی ذات بابرکت کے ساتھ عقیدت کے لیے۔ منقبت اور قصیدہ اگلے لیکچر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے، میں فی الحال یہاں پر حمد کو لے کر آگے بڑھ رہی ہوں۔ حوالہ نظم میں حمد کی وضاحت ہوئی ہمیں، فکری و فنی محاسن کی وضاحت ہوئی ہمیں، سادگی، سلاست، خوبصورت انداز بیان، علم بیان و بدیع، ان کے حوالہ جات ہمیں نظم میں جگہ جگہ پر ملیں گے، لیکن ان کی تفصیل ہم اپنے اگلے لیکچر میں اگلی نظم کے ساتھ سمجھیں گے۔ یہاں پہلے قدم پر ہم اپنے لیے زیادہ مشکل نہیں بنائیں گے۔ اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں، نظم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر پہلا شعر موجود ہے اور اس میں مشکل الفاظ سرخ رنگ سے موجود ہیں۔ سرخ رنگ کے الفاظ کی ترتیب کے حساب سے آپ کو اپنی اسکرین پہ جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس سائڈ سے رائٹ ہینڈ پر سیدھے ہاتھ سے معنی کی تفصیل دی گئی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھیے گا،
فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ نظم کے پہلے شعر میں شاعر کس انداز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے مخاطب ہے؟ کہتا ہے فکر و دانش، مرکب عطفی ہے، دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہے۔ فکر سوچ، دانش سے مراد عقل ہے، سوچ ہے۔ فکر و دانش مترادف مرکب عطفی ہے، جس کا مطلب ہے عقل و شعور، انسانی سوچ۔ معراج لفظ عروج سے نکلا ہوا ہے، عظمت، بلندی، انتہا، بہت اونچا، بہت آگے، بہت بلندی پر۔ وجدان لغوی معنی ہے اس کے پا لینا، حاصل کرنا، حاصل ہو جانا۔ یہاں اس کا مطلب ہے معرفت حاصل کرنے کی طاقت۔ معرفت کیا ہے؟ پہچان۔ آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ مجھے میرے ضمیر کی آواز نے جھنجھوڑا، مجھے اپنے دل سے آواز آئی، میں نے اپنے دل کی بات مانی، میں نے اپنے دل کا کہا سنا، میرا دل یہ کہتا ہے۔ یہ جب اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ انسان کے اندر کی آواز ہوتی ہے، یہ انسان کی حقیقت، اس کی سچائی ہوتی ہے جو اسے کہیں اپنے وجود میں اندر سنائی دیتی ہے۔ اصل میں وجدان یہ ہے، انسان کی سچی اور حقیقی آواز جس کا تعلق اس کے دل کی گہرائی سے ہے، جسے وہ سمجھ کر بولتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ نیچر، قدرت۔ پکار کیا ہے؟ آواز ہے یا صدا ہے۔ معنی واضح ہو گئے آپ پر؟ اب معنی کے بعد ہم شعر کے سادہ مفہوم کی طرف آئیں گے۔ انسانی عقل اور سوچ کی عظمت وجود باری تعالیٰ کا اقرار ہے، یعنی انسانی عقل اور سوچ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا عروج، اللہ تعالیٰ کی بلندی کا اقرار کرتی ہے۔ انسان دل اور دماغ یا دل و نظر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا وجود تسلیم کرتا ہے، وہ کائنات میں موجود ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان دل و دماغ سے معرفت حاصل کر کے یا پہچان کے اللہ تعالیٰ کا وجود تسلیم کرتا ہے، یعنی دل میں ایک بات آئی، دماغ نے اسے سوچا، زبان نے اسے ادا کیا، ہاتھوں نے اسے عمل کر کے دکھایا۔ سمجھ آئی یہ بات آپ کو؟ دل اور دماغ کا آپس میں تعلق ہونا، ان کا لنک ہونا آپس میں بہت ضروری ہے۔ دل اور دماغ دو متضاد راستوں پر چلنا شروع کر دیں تو نتیجہ خاطر خواہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہاں کیا بات بیان کی جا رہی ہے کہ انسان دل و دماغ سے پہچان کر، سوچ کر، اس بات پہ عبور حاصل کر کے کہ اللہ کا وجود ہے، تب وہ اس کی ذات کا اقرار کرتا ہے۔ اور وجود باری تعالیٰ تسلیم کرنے کے لیے ہمیں کسی چھپی ہوئی گواہی یا کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں۔ انسانی عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ کوئی ہے جو کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے، جس نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی مرضی سے تخلیق کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بڑے آرام سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ دوسرا شعر، ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار۔ وہی بات ابھی جو آپ سے میں سابقہ شعر میں دہرا رہی تھی، اس کی وضاحت یہاں ہو گئی۔ معنی دیکھ لیں پہلے۔ شہادت، گواہی، کسی بات کی گواہی دینا، کسی بات کا دیکھ کر اقرار کرنا۔ سانے دراصل صنعت سے نکلا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کاریگر، تخلیق کرنے والا۔ یہاں سانے سے مراد ہے پیدا کرنے والا، پروردگار، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہاں سانے صنعت سے نکلا ہوا ہے۔ صنعت بیسیکلی کہتے ہیں کارخانے کو، کسی فیکٹری کو جہاں سے کوئی نئی چیز بن کر نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس صنعت کا، اس کاریگری کا ماہر قرار دیا گیا ہے، بے مثال، واحد اور یکتا قرار دیا گیا ہے کہ وہی خلق کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے،
اللہ تعالیٰ ہے۔ صفت کہتے ہیں کسی خوبی یا وصف کو، یہ اچھائی بھی ہو سکتی، کوالٹی جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، کوالٹی کسی چیز کی اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، کمزور بھی ہو سکتی ہے، کمزور ترین بھی ہو سکتی ہے، اعلیٰ و ارفع بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں صفت کا مطلب حمد اور وجود باری تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اچھائی ہے، خوبی ہے، وصف ہے۔ یعنی شاعر یہاں پر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اگر ہم معنی کے تناظر میں سادہ لفظوں میں مفہوم دیکھیں تو کائنات کی ہر شے، ہر ذرہ وجود باری تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ درختوں کے پتے بھی اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور ہنرمندی کا اعتراف کرتے ہیں۔ سادہ سی بات اور آرام سے جو سمجھ میں آنے والی چیز ہے وہ کیا ہے کہ ذرے ذرے کی گواہی ہے کہ اللہ موجود ہے۔ یہ پتھر ہے تو اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، پہاڑ ہیں تو کوئی پیدا کرنے والا ہے، سمندر، دریا، پھول، پتے، پھل، سبزیاں، ریت، بجری، چاند، سورج، ستارے، آگ، پانی، فرشتے، انبیاء، بہت کچھ ایسا ہے اگر ہم شمار کریں تو بے حد و بے مثال ہیں، بے حد و بے شمار ہیں۔ چرند، پرند، انسان، ان تمام چیزوں کو اگر آپ تخلیق کرنے والے کی نظر سے دیکھیں تو واقعی کوئی ذات ہے جو ان کو پیدا کر رہی ہے، جو ان کو تخلیق کر رہی ہے۔ اور پیدا ہونے والی ہر شے اگر آپ دیکھیں ماں سوائے انسان سے، چلیں ہم انسان ہٹا لیں، آپ تمام کائنات اور تمام دنیا کے انسان اکٹھے کر لیں، آپ کو ہو بہو ایک جیسی شکل رکھنے والے انسان دکھائی نہیں دیں گے۔ کہیں کہیں کچھ ہو جائے تو عادتوں میں اختلاف ہوگا، بات چیت میں اختلاف ہوگا، کہیں نہ کہیں کسی چیز میں فرق ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہر شے دوسری سے مختلف ہے، اور یہ کاریگر کا کمال ہے، یہ اس کا حسن کمال ہے کہ اس نے اس جیسی کوئی چیز پیدا نہیں کی جو پیدا کر چکا ہے، بلکہ وہ دن بدن نئی سے نئی چیزیں، نئی صورتیں، نئی اشکال ہمارے سامنے لا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی ہنرمندی ہے۔ انسانوں سے ہٹ کر پھولوں میں دیکھ لیں، پرندوں میں دیکھ لیں، آوازیں، رنگ، شکل و شباہت، طور طریقے، انداز، پھولوں میں دیکھیں، رنگ دیکھیں، خوشبو دیکھیں، ان کی جسامت دیکھیں، مختلف انداز ہیں۔ ایک جگہ پر پڑی ہوئی ڈھیر ساری سبزیوں کو دیکھ لیں آپ، سبزیوں کے رنگ مختلف ہیں، یہ سبزیاں آپس میں مختلف ہیں، رنگ میں، ذائقے میں، ہر چیز کے حوالے سے۔ پھل دیکھ لیں، اسی طرح سے درخت کے پتے، ایک درخت پر کتنے سارے پتے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہر پتا اپنی کسی نہ کسی خوبی، کسی نہ کسی خامی میں دوسرے سے مختلف ہے، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی زیادہ گہرے رنگ کا، کوئی ہلکے رنگ کا، کسی کا رنگ مختلف ہے، کوئی سبز نہیں ہے تو کوئی سبز ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات آپ کو؟ تو یہاں شاعر کیا بات کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کاریگری ہے کہ اس نے اپنے تخلیق کے نمونے ایسے پیدا کیے کہ ایک چیز دوسری چیز سے قدرے مختلف ہے۔ تیسرا شعر، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ اسی خلاق کا یا اس کی اسی کوالٹی کو زیادہ تفصیل میں آگے بیان کرنا۔ دیکھیے، خلاق، تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات، پروردگار، جس نے کل کائنات تخلیق کی۔ جوہر، جوہر کہتے ہیں ایک معمولی ذرے کو، نقطے کو۔ آپ جسے انگلش میں کہتے ہیں نا سائنس کی زبان میں ایٹم، ایٹم کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، ایک مادہ کہہ لیں آپ جسے، ایک چھوٹی سی چیز، معمولی سا ذرہ۔ یعنی اس نے ایک چھوٹے سے، کہنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے، اس نے ایک چھوٹے سے معمولی سے ذرے کو بھی توانائی دی، طاقت دی۔ توانائی کیا ہے؟ لفظ توانا سے نکلا ہوا ہے، طاقت یا قوت۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پہلے اس نے ایک معمولی ذرہ پیدا کیا، اس معمولی ذرے کو اس نے توانائی، طاقت یا قوت بخشی اس کی استطاعت کے مطابق، اور یہ کاریگری، یہ ہنر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پروردگار ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے۔
नक्शो निगार मुरक्कब अतफी है, खूबसूरत अंदाज। वैसे नक्शो निगार कहते हैं बेल बूटे बनाना, किसी चीज पर नक्शो निगारी करना, कंधा करना किसी चीज को, नक्शो निगार बनाना, ड्राइंग करना जिसे आप कह सकते हैं। एक हवाले से ये भी आ सकता है खूबसूरत बेल बूटे बनाना। यहां पर मतलब क्या है कि फूल पत्तों के हवाले से अगर हम देखें, दरख्तों के हवाले से देखें, तो अल्लाह ताला ने ये फूल पत्ते कायनात के लिए खूबसूरत नक्शो निगार के तौर पर हमारे लिए बेमिसाल खूबसूरत नमूना बनाकर पेश किए हैं। कायनात में मौजूद एक मामूली ज़र्रे को भी खालिक़े बरहक यानी अल्लाह ताला ने ही ताकत व क़ुव्वत अता की है। रंग बरंग फूल पत्ते, उनका हर अंदाज अल्लाह ताला की तख्लीकी कुदरत की गवाही है। तख्लीकी कुदरत की गवाही है यानी अल्लाह ताला के पैदा करने की जो ताकत है, जो सलाहियत है। कायनात के रंग बिरंगी नज़ारे जब हम देखते हैं, रंग बिरंगी मखलूक़ात को देखते हैं जब हम, तो हमें अंदाज़ा होता है कि वाकई इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। और इंसानी अक्ल जब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखते हैं, साइंस की रोशनी में भी देखते हैं, तो मेरे ख्याल से अब साइंस भी इस बात को तस्लीम कर रही है कि पीछे कोई ताकत है, कोई कुव्वत है जो इन चीज़ों की तख्लीक में दिन रात मसरूफ़ है, या जिसकी मर्जी से ये चीज़ें तख्लीक पा रही हैं। और हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखें तो इन तमाम चीज़ों का, कुल कायनात का, ये दुनिया जो हम देख रहे हैं, इससे बाहर की कई दुनियाएं, ये अल्लाह ताला की तख्लीक करदा हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश और अपनी मंशा के मुताबिक तख्लीक किया है। क्यों? इसलिए कि वो खालिक़े बरहक है। तख्लीक का सजावार वही है, पैदा करने की सलाहियत सिर्फ उसी के पास है, ये किसी और ताकत के पास नहीं है। शेर नंबर 4, उसी खालिक उसी मालिक की है सब हमदो सना, आबशारों का तरन्नुम हो कि गुल बांगे हजार। उसी खालिक उसी मालिक, जरा गौर कीजिएगा इस पूरे मिसरे पर। खालिक पैदा करता है तो मालिक होने का दावा भी उसी के पास होता है। माँ बाप अपनी औलाद के मालिक होने के दावेदार होते हैं। क्यों? कि अल्लाह के हुक्म से वो अपनी औलाद दुनिया में लेकर आए। माँ ने औलाद पैदा की, बाप ने उनकी कफालत का जिम्मा उठाया। अब ये हक बजानिब हैं, अब वो दोनों हक बजानिब हैं कि औलाद पर मुकम्मल इख्तियार उनका है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जिन अशिया को तख्लीक किया, जिन अजनास को तख्लीक किया, जिन इंसानों को तख्लीक किया, अल्लाह ताला उनके मालिक होने का दावा ना करे? हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, वो हमारा खालिक भी है और वही हमारा मालिक भी है। हम दो सना, सना अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, दोनों एक जैसे मायने रखने वाले अल्फाज हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं ये मुतरादिफ मुरक्कबे अतफी है। हम दो सना तारीफ या खूबियां बयान करना। आबशार बुलंदी से गिरता हुआ पानी, वो मुकाम, वो जगह आबशार कहलाती है। बुलंदी से पानी का ऐसे गिरना कि वो साफ शफाफ हो, पहली खुसूसियत। दूसरी खुसूसियत, जब वो पानी बुलंदी से नीचे ज़मीन की तरफ गिरे या बड़ी नहर या नदी में जाकर मिले तो उसकी आवाज़ से एक तरन्नुम या एक खूबसूरत, आप कह लीजिए कि मौसीकियत सी पैदा हो। जैसे हम एकदम से नियाग्रा फॉल का सोचते हैं ना, तो हमारे जहन में बुलंदी से गिरता हुआ वो पानी, इर्द गिर्द का मनाजिर, पानी का शफाफ होना, ऊपर से नीचे गिरना, दूसरे पानी में जाके मिलना और एक आवाज़ सी पैदा होना पानी की, ये तमाम चीज़ें जहन में एक खूबसूरत सा तासुर देती हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर हम लुग़वी और इस्तिलाही मायने में यहाँ पर आबशार को देखें या आबशार का हवाला हम लें, तो बुलंदी से गिरता हुआ वो साफ शफाफ पानी जो एक ख़ास किस्म का तरन्नुम, एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा करे जो कानों को भली मालूम हो। तरन्नुम मौसीकियत, नगमगी, खूबसूरत आवाज़, कानों को भली लगने वाली आवाज़। गुल बांगे हज़ार, गुल बांगे हज़ार वैसे कहते हैं हम
پھولوں پہ بیٹھنے والے پرندے، یہاں اشارہ کیا گیا ہے بلبل کی طرف. گل بانگے ہزار، بانگ بنیادی طور پر اونچی آواز کو، ہم کہتے ہیں نا مرغے نے بانگ دی، آزان دینا، اس کا اونچی آواز میں بولنا. گل بانگے ہزار، یہاں اس کا مطلب ہے مختلف یا بے شمار پرندوں کی آوازیں، ان پرندوں کا چہکنا، ان پرندوں کی آوازوں کا سننا. ہزار سے مراد یہاں پر بے شمار ہے. گل بانگ خوبصورت آواز رکھنے والے، پھولوں پہ بیٹھنے والے، باغوں سے تعلق رکھنے والے. ایک دم سے بلبل کی آواز کی طرف بھی دھیان جاتا ہے اور بے شمار پرندوں کے چہکنے پر بھی ذہن جاتا ہے. ہم یہاں اکارڈنگ ٹو نظم یا شعر یا مصرے کے حوالے سے دیکھیں تو ایک طرف شاعر نے آبشاروں کے ترنم کی بات کی ہے تو دوسری طرف پرندوں کے چہکنے کی بات کی ہے. اسپیسیفک کوئی ایک پرندہ نہیں ہے، خوبصورت آواز رکھنے والے بے شمار پرندوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو خالق و مالک ہیں. بلندی سے گرتا ہوا پانی ہو یا پرندوں کی خوبصورت آوازیں، ہر شے میں اللہ کی صفات موجود ہیں اور یہ ہر شے اللہ کی صفات کی گواہی دے رہی ہے. انسان کے یا کسی طاقت کے اختیار میں نہیں کہ وہ کوئی پرندہ پہلے تخلیق کرے، پھر اس کے مالک ہونے کا دعویٰ کرے، پھر اسے خوبصورت آواز دے اور پھر وہ پرندہ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق چلے. یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. یعنی کائنات کے خوبصورت نظاروں کی تخلیق کا سزاوار بھی اللہ تعالیٰ ہے. نمبر 5، یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر، اسی خالق کو پکار. بہت خوبصورت شعر. آیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جمع، جس کا مطلب ہے نشانی یا علامت. آیت کی جمع ہے آیات. آیت کی جمع کیا ہے؟ آیات، یعنی نشانیاں، علامتیں. آیت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی، علامت. آیات الہی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام تر علامات، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ وہ تمام نشانیاں، وہ مثالیں، وہ حوالے جو ہمیں کائنات میں ہر طرف بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، چاہے وہ چرند پرند میں ہیں، زمین و آسمان میں ہیں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں ہیں، درختوں میں ہیں، پھول پھلوں میں ہیں، سبزیوں میں ہیں، خشک پتوں میں یا پودوں میں ہیں، زرخیز زمین میں ہیں یا صحراؤں میں ہیں. ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور علامات موجود ہیں. صرف ذرا غور سے دیکھنے کی بات ہے. اور غور سے دیکھنا کیا ہے؟ سمجھنا، دل کی آنکھ سے دیکھنا، غور و فکر کرنا. حمد بیان کر، تعریف بیان کرنا. تعریف بیان کر، تعریف بیان کرنا، حمد و ثنا کرنا. خالق، پیدا کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. اب شاعر نے سادہ لفظوں میں یہاں کیا بات کہی؟ کائنات میں حد نظر تک، دور دور تک قدرت رب ذوالجلال کی نشانیاں موجود ہیں. رب ذوالجلال کی قدرت اور طاقت نظر آتی ہے. اس کی تمام تر صفات اس بات کی متقاضی ہیں کہ وہی ہے جو تمام تعریف اور ذکر کے لائق ہے. اس نے پیدا کیا، وہ مالک کا دعوے دار ہے. اس نے ہمیں بے شمار رحمتوں نعمتوں سے نوازا، ہم اس کے شکر گزار ہیں. ضروری بات ہے کہ وہ تعریف اور ذکر کے قابل ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے بار بار پکارو تو میں بھی تمہیں اپنی یاد میں رکھوں گا. اور وہ کیسے یاد میں نہیں رکھے گا؟ اس لیے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں اور وہ اپنی مخلوق کو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، چاہتا ہے. شعر نمبر 6، اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار. ایک ہی شعر کے اندر شاعر نے مختلف حوالہ جات سے کل کائنات کا ایک نقشہ کھینچ کے پیش کر دیا. صنعت، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے لغوی معنی ہے کارخانہ، جہاں کچھ بنایا جاتا ہے، جہاں سے کچھ تخلیق ہو کے باہر نکلتا ہے. یہاں اس کا مطلب ہے کاریگری، ہنرمندی، ایک صلاحیت یا قابلیت سامنے آنا. نمونے، لفظ نمونہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے مثال، سیمپل، ایگزامپل دے کے کسی چیز کو بیان کرنا. نکہت
निकहत का मतलब है खुशबू, खूबसूरत बू जो हमें सूंघने में भली मालूम होती है। कुदरत, ताकत या कुवत। करिश्मे, लफ्ज करिश्मा की जमा है, मतलब है नजारा, मंजर, अजीबो गरीब नजर आने वाली चीज, बुलंदो आला व अरफा भी कह सकते हैं आप, खूबसूरत तरीन भी कह सकते हैं, यानी ऐसी चीज जो आंखों को एकदम भली मालूम हो, इंसान हैरान होकर जिस चीज को देखे। अब आप खिजा देखें या बहार देखें, मौसमों का तगय्युर व तबद्दुल, गर्मी सर्दी बहार खिजा का अपने अपने वक्त पर आना, सूरज चांद सितारों का अपने अपने वक्त पर आना, बारिश, हवा, आंधी, तूफान, सैलाब, ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें, ये तमाम देखें आप अल्लाह ताला के तो करिश्मे ही हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के वो नज़ारे हैं, वो नमूने हैं, वो मिसालें हैं जो उसने अपनी कुदरत के मातहत करके बयान की हैं। ये सब की सब उसकी मातहत हैं, उसके हुक्म से चलती हैं। दुनिया के हर गोशे में बारी ताला की कारीगरी और बेमिसाल कुदरत के नमूने मौजूद हैं। वो फूलों की खुशबू हो या रंग हो, बदलते मौसम हो या दुनिया के नज़ारे हों, किसी कैफियत को, किसी अंदाज को, किसी मंजर को, किसी तख्लीक को, किसी मखलूक को ये कुदरत, ये तवानाई हासिल ही नहीं कि वो अपनी मर्जी से कुछ करे। यहाँ जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अल्लाह ताला की ताकत का, अल्लाह ताला के हुक्म का मरहून मिन्नत है। यहाँ तक आपके नज़म के मायनी और सादा लफ्ज़ों में मफ़हूम मुकम्मल हो जाता है। अब हम आते हैं नज़म के मरकज़ी ख़याल की तरफ। नज़म मुकम्मल करने के बाद जो शायर के दिली जज्बात हैं, उन पूरी नज़म को एक मुकम्मल निचोड़ में बयान करना, सेंट्रल आइडिया बयान करना, शायर के दिली जज्बात, उसकी सोच को इंतहा तक मुख्तसर तरीन सूरत में बयान करना मरकज़ी ख़याल कहलाता है। बुनियादी ख़याल, बुनियादी सोच, वो सेंट्रल आइडिया जिसके तहत उसने वो नज़म तख्लीक की। याद रखिएगा, मरकज़ी ख़याल में शायर का नाम, नज़म का नाम, उल्टी सीधी चीज़ें या नज़म का खुलासा नहीं दिया जाता। यहाँ नज़म का मरकज़ी ख़याल मुख्तसर तरीन सूरत में दिया जाता है। एक बेहतरीन मरकज़ी ख़याल में 35 से 40 अल्फाज होने चाहिए, 3 से 4 सतरें होनी चाहिए। आपके सामने नसर पारे की सूरत में जो मरकज़ी ख़याल है, आपको उसमें अल्फाज ज़ायद भी मिलेंगे आपको उसमें हो सकता है 1-2 जुमले भी इजाफी मिले, और वो लिखने की या बयान करने की वजह यही है कि हू बहू यही मरकज़ी ख़याल आपकी याददाश्त में नहीं रह सकता। इतना तो मैं वाकिफ़ हूँ आप सब से। इसमें से अपनी मर्ज़ी की 3 सतरें, 4 सतरें या अपनी मर्ज़ी के 3-4 पॉइंट निकाल के आप अपने अल्फाज में और सादा तरीन तरीके से मरकज़ी ख़याल बयान कर सकते हैं। सिर्फ मरकज़ी ख़याल बयान करने का जो तरीका है, जो दुरुस्त पैटर्न है, जो अंदाज़ है, वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। एक दफ़ा गौर से सामने स्क्रीन पर मेरी आवाज़, अल्फाज और सामने स्क्रीन पर लाइन वाइज आगे बढ़िएगा। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा वजूद बारी ताला की रोशन दलील है। दलील, सबूत या मिसाल। इंसानी अक्ल किसी न किसी तौर इस हकीकत का इहाता किए हुए है कि अल्लाह की कुदरत हर शय पर मुहीत है। तख्लीक करने की कुदरत और मिल्कियत का दावेदार सिर्फ अल्लाह ताला है। उसकी नेमतों और रहमतों का नुज़ूल बेहद व बेशुमार है। उसकी कुदरत और ताकत बेमिसाल है। उसकी ज़ात लाजवाल है। महज ये दुनिया नहीं, बल्कि इस दुनिया से बाहर कायनात की हर तख्लीक अल्लाह ताला की कुदरत की वाज़े निशानी है। इंसान व हैवान, चरिंद परिंद, बरगुबार, रंग व खुशबू, अर्ज़ व समा, खुश्क व तर, सुबह व शाम, अलगर्ज हद निगाह तक हर शय रब्बे ज़ुल जलाल की कुदरत के इहाते में है। वजाहत हो गई आपके सामने मरकज़ी ख़याल की। बहुत पिछली क्लासेस के हवाले से आप लिखते चले आ रहे हैं मरकज़ी ख़याल, लेकिन अब इस सतह तक आपकी इतनी मश्क हो जानी चाहिए,
آپ کی عادت میں یہ بات شامل ہو جانی چاہیے کہ آپ نے چند اہم بنیادی باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نظم کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں میں نے آپ کی مشق میں سوال سامنے اسکرین پر دیے ہیں، لیکن انہی سوالات کے جوابات جو مجھے اپنے ذہن سے یہ لگے کہ آپ کے لیے حل کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا یا آپ کو کہیں الجھن ہوگی، وہ میں نے تحریر کر کے پی ڈی ایف فارم میں آپ کی حمد کے ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچمنٹ میں آپ کو دیے ہیں پورٹل پر۔ برائے مہربانی انہیں ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا، پڑھیے گا، سمجھیے گا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کی سمجھ سے باہر ہو، کچھ سمجھ میں نہ آئے، تو پھر وہی الفاظ میں آپ کو کہوں گی، اس وقت جو موجود کاپی پین آپ کے پاس اگر ہے تو اس میں نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، حمد کے اشعار کے پس منظر میں مصرے کی وضاحت کریں۔ شعر کے مفہوم میں نے بہت واضح لفظ میں آپ کو یہ چیز بیان کر دی کہ یہاں پر کس لفظ کا کیا کیا مطلب ہے۔ سادہ مفہوم میں بھی میں نے آپ کو یہ چیز واضح کر دی۔ آپ کی نظم کا سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، شعر نمبر 5 ہے، وہ شعر لکھ کر اس کے بعد آپ نے سادہ مفہوم کے انداز میں اس کی وضاحت کرنی ہے۔ آیات الہی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ غور سے دیکھنا کیا ہے؟ انہیں سمجھنا اور دل سے تسلیم کرنا۔ شعر کے مفہوم میں یہ بات موجود ہے۔ شعر نمبر 5 سادہ مفہوم میں دیکھیے گا، معنی بھی موجود ہیں۔ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 سے 4 سطروں تک محدود جواب آپ نے خود لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، مذکورہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اتنی تفصیل میں نے آپ کو پہلے شعر سے چھٹے شعر تک معنی اور مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ آپ کے پاس یہ فائل سیو کنڈیشن میں موجود ہے، آپ اسے پھر سے دیکھیے، پڑھیے اور اس سوال کا جواب بھی خود لکھیے۔ یہ بالکل بچوں کی سطح کا چھوٹا سا ایک مختصر سا سوال ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنی ہے جو پہلے مصرے سے مصرع نمبر 12 تک دی گئی ہیں۔ سوال نمبر 3، حمد کی تعریف لکھیے۔ اس حمد کے علاوہ 3 حمدیہ اشعار تحریر کریں۔ حمد کی تعریف میں نے آپ کے پی ڈی ایف ڈاکومنٹ میں تفصیل سے لکھ دی ہے، لیکن اس کے باوجود حوالہ نظم کی پہلی لائن میں حمد کی تعریف میں نے دوہرا بھی دی ہے۔ اس حمد کے علاوہ جو مزید 3 حمد کے اشعار لکھنے ہیں، اگنور مت کیجیے گا بیٹا، آپ کے نصاب کا حصہ ہے۔ کلاس 9th 10th کی کتاب سے حمد کا ایک ایک شعر لکھ لیں، چھوٹے بچوں کی کتاب سے کوئی حمد کا شعر لکھ لیں، یا نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو بے شمار شعراء کا کلام حمدیہ صورت میں ملے گا، وہاں سے 3 اشعار حمد کی فارم میں لکھ لیجئے۔ سوال نمبر 5، حمد کے قوافی لکھیے۔ قوافی قافیہ کی جمع ہے۔ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، وہ ہم آواز الفاظ جو کسی بھی نظم میں اشعار کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں اور پوری نظم میں ہم آواز ہوتے ہیں، ہم معنی نہیں ہوتے، ہم شکل نہیں ہوتے، ہم آواز ہوتے ہیں، ایک جیسی آواز رکھنے والے، وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیہ کی جمع ہے قوافی۔ آپ نے اس نظم کے تمام قوافی لکھنے ہیں۔ کتاب اگر آپ کھولیں تو آپ کے سامنے میں ایک دفعہ پہلے شعر سے آخری شعر تک دوہرا دیتی ہوں۔ پہلے مصرے سے دیکھتے جائیے۔ اقرار، پکار، نقش و نگار، گلبانگ ہزار اور بہار۔ پکار کا لفظ کئی دفعہ آیا، اس لیے میں نے ریپیٹ نہیں کیا آپ کے سامنے۔ اس نظم کی ردیف کوئی نہیں ہے۔ ردیف آپ کو پتا ہے، ہم آواز، ہم شکل، ہم وزن، ہم معنی، یعنی ایک جیسی آواز، شکل، معنی رکھنے والے ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ، حروف یا الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ قافیے کے بعد آتے ہیں۔ آپ کی اس مذکورہ نظم میں ردیف کوئی نہیں ہے، البتہ قافیے پہ ہر شعر کا اختتام ضرور ہو رہا ہے، اور ہر قافیے کے جو آخر کے 2 حروف ہیں وہ الف اور رے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ سوال نمبر 6 ہے، حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ میرے خیال سے بیٹا جی اتنی ڈیٹیل کے بعد، اتنی وضاحت کے بعد حمد کا خلاصہ آ سکتا ہے، اور حمد کا خلاصہ ہے کیا؟ آپ کا سوال نمبر 2،
مذکورہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر آیا ہے، یہ صفات اور نظم کا خلاصہ تقریباً ایک جیسے سوالات ہیں، خلاصے میں تھوڑی سی تفصیل زیادہ ہو جائے گی، جبکہ سوال نمبر 2 میں ہم نے اسے 3 سے 4 سطروں تک محدود کر کے صرف اللہ کی صفات کا ذکر کر کے بیان کرنا ہوگا۔ ہو گیا واضح یہاں تک؟ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 4 تھا آپ کا، قواعد کے حوالے سے جملے درست کریں۔ آپ کے پاس یہاں پر 1 2 3 4 5 یہ جو جملے دیے گئے ہیں، کہیں پر زائد الفاظ ہیں، کہیں پر واحد جمع کی غلط بندش کی وجہ سے جملے کا مطلب یا مفہوم جو ہے آپ کے مفہوم کہہ لیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جملہ اپنے طرز تحریر میں درست نہیں ہے، اس میں غلطی نظر آ رہی ہے، اس قسم کی کچھ چیدہ چیدہ باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ میں ابھی اس لیکچر میں جملوں کی اصلاح پہ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ آپ نے افعال بنانے میں قواعد کے حوالے سے، روزمرہ محاورے کے حوالے سے، انشائیہ جملوں کے حوالے سے آپ نے بہت سی چیزوں میں ابھی بہت ساری باریک باریک باتیں سیکھنی ہیں۔ ان کا لیکچر جو ہم آگے باقاعدہ اپنی مختلف نصابی کتاب کے حوالے سے، نثر، نظم یا غزل کے حوالے سے جہاں جہاں پر کوئی مشقی سوالات ایسے آئے، ہم ایک چھوٹا چھوٹا لیکچر اس کے حوالے سے ترتیب دے کے ان کو باقاعدہ علیحدہ جگہ دیں گے، تاکہ یہ چیزیں علیحدہ سے ہماری سمجھ میں آ سکیں، ٹھیک ہے؟ یہاں ان جملوں میں کچھ حروف کا زائد استعمال تھا، جس سے وہ جملہ بے جوڑ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ ان کی درستی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہاں جملے ترتیب دیے ہیں، دیکھیے۔ غلط جملے ریڈ ہائی لائٹڈ ورڈز کے ساتھ دیے ہوئے ہیں آپ کے رائٹ ہینڈ پر، اور لیفٹ ہینڈ پر آپ کے پاس درست جملے موجود ہیں۔ یا کھانا کھاؤ یا چائے پیو، یہاں یہ الف یا زائد لفظ استعمال کیا گیا ہے، زائد حرف استعمال کیا گیا، یہ صرف ایک بار آئے گا۔ کھانا کھاؤ یا چائے پیو، دونوں طرح سے مطلب واضح ہو رہا ہے۔ پہلے جملے میں یہ الف یا ایک اضافی ہے۔ اے لوگوں، میری بات سنو، غلط ہے، لوگوں، ایکچول میں لوگ ایک واحد نہیں ہے۔ یہ جیسے آپ فوج سے افواج کہتے ہیں، فوج کوئی ایک سپاہی نہیں ہے، بے شمار فوجی ہیں اس میں، بے شمار سپاہی موجود۔ اسی طریقے سے لوگ ایک نہیں ہے، بے شمار ہیں۔ آپ جب اسے مجموعی طور پر اپنے جملے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی جمع نہیں بنتی ہے۔ اے لوگو، اے لوگو، نون غنہ کے ساتھ یہ لفظ غلط ہے۔ اے لوگو ایکسکلیمیشن مارک کے ساتھ، مخاطب کی علامت کے ساتھ، میری بات سنو۔ وہ ہنستا ہوا بولا، وہ اور بولا واحد ہیں، اور جب فاعل کام کرنے والا اسم جو جملے کے شروع میں آئے، یا اس کی بات کا تذکرہ کیا جائے یا اس کا فعل دونوں واحد میں دیے جائیں، تو وہاں جملے میں کام کی نوعیت یا اسم حالیہ، ہنستا ہوا اسم حالیہ ہے، اسم حالیہ جمع میں تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ گہرائی میں ابھی اس لیے نہیں جاؤں گی کہ اس کی وضاحت آگے امدادی افعال کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، وہ اور بولا واحد کے ساتھ، اسم فاعل کہہ لیں اور اس کا فعل کہہ لیں، لیکن جو بیچ میں اس کی کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن ہم بڑی یہ کے ساتھ وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ یہاں آ کر اہل زبان کے مطابق جملے کی تحریر درست ہوتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، جب میں لاہور پہنچ جاؤں گا تو میں خط لکھوں گا۔ یہاں پر پہنچ جاؤں اضافی لفظ دیا ہوا ہے، جب میں لاہور پہنچوں گا تو میں خط لکھوں گا، کنڈیشن بیان کرنی ہے، جب میں لاہور پہنچوں گا تو میں خط لکھوں گا۔ میں نے در حقیقت میں اسے تمام صورتحال بتا دی، اضافی لفظ ہے، میں نے یہاں پر اضافی ہے، در حقیقت میں نے اسے تمام صورتحال بتا دی، ٹھیک ہے؟ علامت فاعل یہاں پر فاعل کے بعد آئے گی، در حقیقت میں نے اسے تمام صورتحال بتا دی، یوں آپ کے جملوں کی تصحیح مکمل ہوتی ہے۔ یہاں تک آپ کی حمد کی مشق تمام سوالات کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک بار پھر میں اپنی یہ بات دہراؤں گی کہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ، معروضی سوالات کا حصہ، آپ کی تشریح کا ایک پیٹرن، ایک سیمپل، کچھ بنیادی سوالات کے جوابات، کچھ قواعد کا مفہوم،
آپ کی PDF فارم میں اٹیچمنٹ میں موجود ہیں. برائے مہربانی انہیں ایک دفعہ کھول کر پڑھیے گا ضرور. یہ چیزیں آپ کے پاس سیو رہیں گی، محفوظ رہیں گی. اسائنمنٹس اپنی بناتے چلے جائیے گا جو میں آپ کو کویسچنس کی فارم میں دے رہی ہوں. اپنے پاس ترتیب بار انہیں رکھیے گا ایک فائل یا فولڈر کی فارم میں. انشاءاللہ ملیں گے تو مزید مسائل کا حل نکالیں گے اگر آپ کے ذہن میں ہوئے تو. یہاں تک دھیان دیجیے گا پورے لیکچر پر. یہ لیکچر ختم ہونے کے بعد دہرائی کے لیے ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجیے گا. میں نے آپ کی سہولت کے لیے تمام سلائیڈز ہینڈ آؤٹس کے فارم میں آپ کو PDF میں کنورٹ کر کے بھی یہاں پر دے دی ہیں تاکہ آپ جب چاہیں ان کا پرنٹ آؤٹ بھی لے سکیں اور آپ اپنے لیپ ٹاپ پر وداؤٹ لیکچر آپ انہیں آرام سے دیکھ سکیں، پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں. امید کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ استفادہ آپ نے ضرور حاصل کیا ہوگا. یاد رکھیے گا اردو لازمی ہے اور FSC کی ڈگری یا FSC کا سرٹیفکیٹ اردو، انگلش، اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز میں سے ایک بھی مضمون نہ ہو تو مکمل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے لازمی اور بنیادی حیثیت دیجیے گا اپنے مضمون کو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خوش رہیں. اللہ حافظ.